This is Bushra Ansari, ladies and gentlemen. बुशरा जी, आपको इंडियन फिल्मों से भी ऑफर आई थी? हाँ, जब जवान थी तो तब तो ना आई। चीज़ ने फलाने से लिया होगा, ये चलाको मासी ने फलाने से लिया होगा, और साफ़ी साहब मेरा ही इंटरव्यू कर रहे होंगे। कह रहा था कि साफ़ी साहब के शो, सोहेल बड़ाई साहब मेरे बेडरूम में आके मेरे बिस्तर पे बैठ जाएंगे और कहेंगे आपने पैसा तो खूब कमाया है, इतनी दौलत कैसे इकट्ठी की थी। देखा ना, तो बड़ाई साहब तो डांसरों से पूछ लेते, तो मेरे से तो सबसे पहले पूछ लेते। हालांकि डांसरों का सबको पता कि कैसे बनाए उन्होंने, सिवाय इनके। मगर फिर जाहिर है फिर उनके बेडरूम में कुर्सी पे बैठने का मजा ही कुछ और है। वो खुद बिस्तर पे चढ़ी हुई थी और मजाल जो उनको कहा आप भी मेरे साथ वाले तकिए पे बैठ जाए। मैं बल्कि हैरान थी उनकी किस्मत पे कि उनके घर में सोहेल बड़ाई चले गए। पता नहीं कौन थी, अल्लाह जाने को गुलनार थी कि कौन थी, मतलब उसका आता पता ही नहीं था मुझे कौन है। खैर, बहरहाल मेरी भी खुशकिस्मती कि मेरे साथ भी एक दिन उन्होंने जियो में एक दिन मनाया था। अच्छा, बहुत साल पहले। मेरे वालिद के कबीले के लोग हैं ना, मुझे इनके साथ सबसे बहुत एक उनसियत है। मिलूँ ना मिलूँ अलग बात है, लेकिन है। अच्छा, वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है आपका? शोज देखती हैं? साफ़ी साहब का शो देखती हैं आप? हाँ, बिल्कुल देखती हूँ, और बहुत से शोज़ नहीं देखती मगर वो नज़र आ जाते हैं। नहीं भी देखना चाहती तो देखने पड़ते हैं, क्योंकि बाखबर रहने की तो वो तो अपने बस में है ना, कुछ चेंज करना अपने बस में नहीं है। बहुत से लोगों से डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन आजकल मैं ये पिछले कुछ अरसे से सोच रही होती हूँ कि मेरे अब्बा बहुत दबंग और बहुत सच बोलने वाले, बदतमीज़ी की हद तक सच बोलने वाले सहाफ़ी थे, और ये सब लोग उनको जानते हैं और मानते हैं, क्योंकि वो सच की बड़ी कीमतें अदा करके गए हैं, बड़ी प्राइस पे की। हमने भी कहीं की है, हम कभी कार पे होते थे, कभी बस में होते थे, क्योंकि अब्बा हंसते हुए आ जाते थे नौकरी से निकाल दिया। ये चैनल थोड़ी थे उस वक्त, अखबारों में लिखने वाले सहाफ़ियों की तो वो हालात नहीं थे ना, लेकिन वो अपने उसूलों पे, अपने आदर्श पे टिके रहते थे, उनको कोई नहीं हिला सकता था। ना उनसे कोई इंटरव्यू करवाता था, ना उनसे कोई ज़बरदस्ती का सॉफ्टवेयर अपडेट करवा सकता था। मज़े से बस में चढ़ के वो आ जाते थे, और कान पे पेंसिल लगाई होती थी, और एक दफ़ा मतलब पढ़े लिखे आदमी थे वो, ब्यूरोक्रेट भी थे एक ज़माने में, और बहुत आगे तक भी जा सकते थे, नौकरियाँ छोड़ देते थे खैर कई, और अखबारों वाले उनको निकाल देते थे, सारे अखबारों से निकाले जाते थे। हंसते हुए आते थे, फ्रूट लेके आते थे उस दिन ना, तो अम्मी को कहते थे हाँ जी फिर आज मैं क्या बड़ा अच्छा मिलता पे असी किन्नू तो लेके आया तो फलाना कर दिता नौकरी तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना पहले। और मेरी अम्मी अल्लाह की कसम बड़ी अच्छी औरत थी ना, उन्होंने रोने रट्टे मचाए ना, उन्होंने वहाँ की। मैं कह रहा हूँ इतना अगर कोई निकाला जाए तो औरत को तो पता ही चल जाता होगा, भाई किलो आम लाया तो कटिया गया। अच्छा फिर की करिए। अब अजीब सी थे, वैसे अजीब से थे। कह देते थे वो हमारे घर चोरी हो गई थी इस्लामाबाद में, अब्बा उस वक्त थे ग्रेड 22 के अफसर थे, डायरेक्टर जनरल थे स्टेट फिल्म अथॉरिटी के। तो लाहौर वाले घर में हम थे, तो वहाँ पे मेरे छोटे बहन भाई थे, तो रात को वो सो रहे थे तो डाकू आए तो सामान लूट के ले गए। अब अब्बा को पता चल गया, अम्मी से कह रहे हैं उन्हें अंडा खा ले, उन्हें खा ले, नाश्ते विच अज परोठा खा ले, फलाना कर ले, और लैके अम्मी चंगी तरह खा पी ले। उन्हें की होया? नहीं कुछ नहीं होया। तो मैं क्या गाजर बड़ी अच्छी आई हैं, मतलब खिला रहे उनको ना। कहते कोई नहीं साढ़े घर उत्थे चोरी हो गई, चोर पेंसिल भी नहीं छड़ के गए, तो बच्चे तेरे बच गए ने, परेशान हो भी। असमा और मेरा भाई थे, तेरे बच्चे बच गए ने, पटना ना। अम्मी ने कहा बच्चे ठीक, बस मुक्की गल, समान दी ऐसी तैसी। तो वो कुछ और ही कमाश के लोग थे। आपको देख के अंदाज़ा होता है कि आपके वालिद कैसे होंगे। बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी थे, और मसावात के एडिटर थे एक ज़माने में, सब अखबारों में लिखा, जियो में अपना जंग में, इमरोज़ में, पाकिस्तान टाइम में, सब स्टार में। तो मसावात के एडिटर थे भुट्टो साहब, उनके ज़ाहिर है मसावात उनका अखबार था, उनके खिलाफ ही लिख दिया, पता नहीं क्या किया उन्होंने, पता नहीं मुझे, जिनके तो उन्होंने निकाल दिया ज़ाहिर है। तो मगर बड़े फ़ख्र से आते, मतलब कुछ दफ़ा सही भी निकाले गए हैं। नहीं मतलब उन्होंने सच ही बोलना होता था। हाँ, और मैं कहती हूँ, हम लोग बाद में कहते हैं अब्बा को बड़ा शौक था कि उनको कोड़े लगें, अब्बा को जेल जाने का बड़ा शौक था कि मैं आया हूँ देखा है, और मेरे पीछे आएंगे ना
گئے نہیں جیل کا بھی شکر ہے اللہ کا, بچ گئے. پھر ایک دفعہ سچی بات ہے, بہت سی قصے ڈرائنگ روم میں جیسے ہوتا ہے آپ کے یہاں بھی بیٹھک میں مہمان آتے ہیں, صحافی آتے ہیں, تو اندر چائے جاتی ہے جیسے مہمان آئے ہوئے ہیں, تو ہم ایک دفعہ آواز آئی زور زور کی ابا کی, اور ساری گالیاں زور کی, مطلب مغلظات ٹائپ. مجھے آ رہی ہے سمجھ. ہم نے کہا ہے اللہ, ڈر گئے کہ کسی کی بیسی نکل فلانے تری, پنجابی میں نا. اب وہ چلا گیا تو امی گئی, ہم لوگ کی ہوا ہے, اب میں نام نہیں لے سکتی ہوں کہ وہ لوگ ابھی واپس آئے ہیں, بری بات ہے. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی, میں ایسی باتیں نہیں کرتی کسی کی طبیعت پہ. خیر ان کی طرف سے کوئی بندہ آیا تھا فلانا ٹینگڑا, اس کا نام لے کے نا, مینو لفافہ دینا ایسی, مینو لفافہ دینا ایسی, میں تو نکل تھا تیری کوئی. اچھا اب ہم نے تو نہ کہا کہ لفافے میں چیک تو کر لیتے کہ ہے کیا. تو وہ تھا ان کا ایک, اور وہ اسی فخر کے ساتھ, اور ہم بھی وی آر ویری پراؤڈ آف ہم, ویری پراؤڈ آف ہم. لیکن اب اس زمانے میں اگر وہ زندہ ہوتے تو روز مرتے. اچھا ہوا اب آپ 25 سال پہلے چلے گئے. اور آخری دنوں کی ایک بات ضرور کہوں, احمد بشیر کے بارے میں تو 6 سیشن بھی کم ہے. صفدر میر اور میرے والد بہت گہرے دوست تھے, صحافی برادری, ان کو زینو کے نام سے لوگ بھی ان کے کالم پڑھتے تھے. تو دونوں روز شام کو شطرنج کھیلتے تھے. شطرنج بڑے ذہین لوگوں کا گیم ہے, ہمارے گھر میں ہر وقت شطرنج ابا کھیلتے تھے. تو دونوں نے آخری دنوں میں ایک عجیب سی مایوسی تھی, کہتے ہیں ہمارا دل نہیں چاہتا لکھنے کو کیونکہ ہم ناکام ہو گئے ہیں, ہم ریولوشنری لوگ, ہم کامریڈ لوگ, ہم آئیڈیالوجی پہ چلنے والے آئیڈیلسٹک لوگ, ہماری کوئی ترکیب نہیں چلی, ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ اب ہم لکھیں. اور وہ یقین ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگ کبھی کبھی چاہتے ہوں گے کوئی پرچون کی دکان ہی ہوتی تو اچھا تھا, یا کوئی اسٹیٹ ایجنٹ کا کام کر لیتے. تو کیونکہ جب آپ ایک اسٹرگل میں رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, مطلب جتنے بھی لوگ آئیڈیلی پاکستان کی تعمیر میں یا کسی چیز میں چاہتے ہیں کہ کچھ سیکھو, وہ نہیں ہو پا رہا, تو وہ مایوسی کئی دفعہ آتی ہوگی اور جاتی ہوگی. لیکن پھر اتنا مہنگائی ہے, اے سی والے گھر کی عادت بھی پڑ جاتی ہے, اور پھر اچھی گاڑیوں کی بھی عادت پڑ جاتی ہے, فارم ہاؤسز کی عادت بھی ہو جاتی ہے نا. کیسے چھوڑیں؟ پھر لفافہ اتنا برا نہیں لگتا. نہیں, اب لفافے کا میں نہیں کہہ رہی, تنخواہیں اچھی ہیں نا, لفافے کا تو اللہ ہی جانے کس کو ملتا ہے کس کو نہیں, اور کتنا. بیسکلی اب ان کی سیلریز بہت اچھی ہو گئی ہیں, ان کی پے رول پہ جن کے ساتھ بھی لوگ. تو وہ صحافت جو اس وقت کی تھی, جو پینسل لگا کے کاغذ لکھنے والے صحافی تھے, ان کی اور اسٹرگل تھی. اب صحافیوں کی, اب تو ان کے جان کے لالے, اللہ میں سب کو خیریت سے رکھے, خطرناک کام کرتے ہیں. اچھا بشرا جی, فینس کے بارے میں بات کریں, اگر آپ نے دونوں ٹائم کے فینس دیکھے ہیں, آج سوشل میڈیا کے تینوں ٹائم کے, چھوٹے بچے بھی ہیں میرے پاس. اچھا نہیں, لیکن ٹائمز کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کے فینز اور تھے جب پی ٹی وی پہ آپ کام کر رہی تھیں, اور آج کے فینز اور ہیں. آج سوشل میڈیا کے فینز ہیں, اس وقت سوشل میڈیا کے نہیں تھے, آٹوگراف والے فینز تھے, آج سیلفی والے فین ہیں. تو کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو لوگوں میں؟ دیکھیے, فینس تو فینس ہوتے ہیں اگر پیار کریں, لیکن جو لوگ ایکچولی اتنی ریچ نہیں تھی پہلے لوگوں کی, ہم سے کیا سب آرٹسٹوں سے دور ہوتے تھے, یا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا. اب زیادہ ہونے لگا وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. کوئی بھی کچھ بھی کسی کو بھی کہہ لیتا ہے, اور ہم آرٹسٹ کیا سب کو ہی کچھ کہہ دیتے ہیں. لوگ رشتہ داروں کو کہہ دیتے ہیں, اپنی پھپھی کو 2 تانے مارتے ہیں, وہ 2 دن کھانا ہی نہیں کھاتی. کہ فلانا سوٹ 2 باری پا کے آ گئی سی, فلانے دے ولیمے تے بھی پائے تھے, پھر انہیں پا لیا, انہیں دیکھو اس بات پہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کوئی جوڑے بھی نہیں گئے, ایک گلابی سوٹ انہوں ہر تھان ملتا ہی پا لیندی ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ اب وہ ایک ایسا پلیٹ فارم آ گیا کہ کوئی بھی کسی کو کچھ بھی برا بھلا کہہ سکتا ہے. چلو اب کیا کہہ سکتے ہیں, ہم ایک پچھلے 35-40 سالوں سے ایک بہت کہنا چاہیے ڈیلیبریٹ ریلیجس ایٹیٹیوڈ کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے بچپن میں بھی میلاد ہوتے تھے, ہمارے بچپن میں بھی محرم ہوتے تھے, ہمارے بچپن میں بقرہ عید ہوتی تھی. اتنا تماشا نہیں ہوتا تھا, ہم سب کچھ کرتے تھے, دیے جلاتے تھے عید میلاد النبی پہ. تو ہم جس طرح اب جتنا پریچ بھی کر رہے ہیں لوگوں کو اسکالرز کے ذریعے یا مولوی حضرات کے ذریعے یا جو ہمارے چینلز پہ ہوتے ہیں, اس کے باوجود ایک موٹی سی اور چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کی غیبت میں دل آزاری, یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی ساری وہ پریکٹس اور وہ سارے مسئلے مسائل, اتنے بجے یہ پڑھنا ہے, اتنے بجے وہ پڑھنا, وہ تو ایک طرف رکھ دیں گے اللہ میاں. تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ایک بہت ہی نان ریلیجس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہیں, جس میں آپ لوگوں کو دکھ دے رہے ہیں,
ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ان کی جھوٹی باتیں. میرے گھر میں مطلب ڈلیوری ہی کرا دی, میری کاکا دے دیا میری گود میں تو یوں رہے گی نا. آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بشرا انصاری کو اولاد سے نواز دیا. اور میری گرینڈ ڈاٹر میری گود میں وہ ہے, اس کی تصویر لگا دی. چلو بھائی, تو یہ کون لوگ ہیں یار, یہ فین نہیں ہے. تو جب آپ شوٹ وغیرہ پہ جاتی ہیں تو اس کا دھیان کون رکھتا ہے؟ کس کا دھیان؟ بچے کا. اگر اس طرح کا بچہ ہو تو وہ تو دوڑ کے چلا جائے گا باہر کھیلنے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ جھوٹ اور غیبت اور یہ سب چیزیں سب کے لیے, لیکن اوور آل فینس کا پیار بہت ہی پریشس ہوتا ہے, اور بہت ساری چیزوں سے آپ گزر جاتے ہیں, بہت سارے مسئلے آپ اگنور بھی کرتے ہیں, بہت سی تکلیفوں سے آپ گزرتے ہیں. ہماری جنریشن کی بات کریں تاکہ فینس کو برا نہ لگے. وہ امیج جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, شاید میں نے اس کی وجہ سے بہت سارا وقت ایک سچویشن کو دے دیا, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اللہ یہ کیا کہیں گے, وہ کیا کہیں گے, چلو کوئی بات نہیں ایسی ٹھیک ہے. تو یہ بہت سے لوگ ایسے مینیج کرتے ہیں, مگر اوور آل کام کو اپریشیٹ کرنا اور پیار سے دیکھنا اور تصویریں کھنچانا, محبت سے نظر ڈالنا, یہ ایک بہت بڑی دولت ہے, اور ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے فینس کے. بشرا جی, آپ کے گھر میں 4 خواتین ہیں اور چاروں کا تعلق اس فیلڈ سے کہیں نہ کہیں جڑتا ہے. آپ کی بڑی بہن بہت پڑھی لکھی عورت ہے, باجی بیچاری کو نہ رہے ہمارے ساتھ. کمال شاعرہ ہیں, اور شاعرہ, ادیبہ, شارٹ اسٹوری رائٹر. جی. اور آپ کی باقی دونوں بہنیں, سنبل آپا کی اللہ مغفرت کرے, لیکن وہ بھی بڑی اچھی کمال اداکارہ تھیں, اور اسماء آپا بھی بہت اچھی. تو آپ بچپن میں تو لڑائیاں جھگڑے بہنوں میں آپس میں ہوتے ہیں, کبھی کوئی جیلسی کا فیکٹر, کوئی ایسی چیز سامنے آئی؟ نہیں, جیلسی کا فیکٹر اس طرح تو میں نہیں کہتی, کیونکہ میں تو بچپن سے چلی گئی تھی, تو ان لوگوں نے تو میرے ساتھ کسی نے ٹکر ہی نہیں لی. اسماء بہت چھوٹی تھی, مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی, اور باجی اور یہ سنبل جو تھیں یہ دونوں مجھ سے 5 سال اوپر تھیں. تو میں بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی تو انہوں نے مجھے سمجھا ہوگا یہ ایسے کری, تھوڑے 10 سال میں بس ہٹ جائے گی, کچھ تو سوچا نہیں ہوگا شاید. بعد میں جب میں یہ لوگ دیر میں انٹر ہوئے نا, اسماء اور سنبل, کیونکہ فوجیوں کی بیویاں تھیں تو ان کی پوسٹنگیں کبھی چونیا میں تو کبھی رحیم یار خان میں, تو اور ویسے بھی آرمی میں یہ رول تھا کہ ان کی بیویاں کام نہیں کریں گی. تو بیچاریاں آئیں بہت دیر میں بچے جوان کر کے, تو پھر انہوں نے ٹرین پکڑی تو صحیح, لیکن ظاہر ہے کہ دیر میں پکڑی. تو جیلسی تو نہیں, اسماء تو ماشاء اللہ ہر وقت ہر بات میں کہتی ہے کہ میری آئیڈیل ہے واٹ ایور, تو ایسا تو نہیں ہے. لیکن ٹیلنٹ سب میں تھا, صرف کسی کو دیر میں موقع ملا. سنبل سب سے اچھا گاتی تھی, ہم سب گاتے ہیں, نیلم بھی گاتی ہیں. ہمارے ایک بھائی بھی ہے جو ہے بھی اور نہیں نظر آتا کیونکہ وہ امریکہ میں رہتا ہے, وہ بھی بے حد سریلا ہے. اچھا. تو مگر وہ چونکہ 40-45 سال سے باہر ہے, تو اس طرح سے ہم جیسے چاروں اکٹھے ہوتے تھے اس طرح نہیں ہے, لیکن گانا سب کو آتا ہے, مطلب جتنا بھی آتا ہے. سو بٹ سنبل کی سب سے پیاری آواز تھی, سب سے اچھا گاتی تھی, اور اس کو بس جانے کی جلدی تھی, جلدی چلی گئی. اچھا, ڈرامہ آپ ابھی تک کر رہی ہیں ٹیلی ویژن پر؟ جی جی, اس لیے میں اس کی برائیاں نہیں کرتی زیادہ, کیونکہ میں ابھی تک کر رہی ہوں. بڑا اچھا سوال ایک مجھے میرے دوست نے کہا کہ یہ ضرور پوچھنا, طاہا نے. انہوں نے کہا کہ ابھی جو ڈائریکٹر, پہلے زمانے میں تو کیپٹن آف دا شپ ہوتا تھا, لیکن ابھی کیپٹن آف دا شپ کہیں نہ کہیں وہ لیڈ ایکٹریس اور لیڈ ایکٹر ہوتے ہیں جو کانٹینٹ کو کسی حد تک چینج بھی کر دیتے ہیں, اور نیریٹو جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو کیا اب کے ڈائریکٹر کے ہوتے ہوئے ڈرامے کا وہی نیریٹو پہنچ رہا ہے جو ایک رائٹر لکھتا ہے؟ رائٹر بھی بس سمجھ لے کہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کمرشل کام سے بہت سے لوگوں کو سہولتیں ہو گئیں, ہمیں بھی ہو گئی. جیسے پی ٹی وی میں تو بہت محدود کام ہوتا تھا, اس کی کوالٹی بہتر تھی, یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں. لیکن ڈائریکٹر کا اب میں نے نیا نام رکھا ہے, آپ کو پسند آئے گا. اس کا نام ہوتا ہے مزدور یا مینیجر. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو ڈائریکٹر سے کوئی کسی قسم کی ڈائریکشن لے لے. اس کا آ جانا اور وہاں پہ کام کر کے سین مکا کے چلے جانا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے ڈائریکٹر کے لیے. سو میں اب جو لاٹ دیکھ رہی ہوں ڈائریکٹرز کی, جو انڈر 50 اوور 50 ہمارے پاس اس وقت ہیں, میں بڑا مجھے رحم آتا ان کے اوپر, کیونکہ وہ کوئی کریٹیو اپنی ایلیمنٹ ڈالنے کی ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی. اس کے باوجود اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بہت بہادری کی بات ہے. اس کو اتنی مہلت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ ایک پریشر ہے, اتنے ٹائم میں آپ نے 8 سین کرنے ہیں. فلانا ڈائریکٹر کون ہے, اب میں آپ کو یہ چھوٹی سی کنورسیشن سناتی ہوں کہ جو پروڈکشن ہاؤسز بات کرتے ہیں, فلانے کا عبدالغفور ڈائریکٹر ہے, اس کو لے لو. اچھا کتنے سین کرتا ہے ایک دن میں, یعنی اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ ایک دن میں کتنے سین کرتا ہے. کاسٹ دیکھنی ہے کیونکہ پروڈکشن ہاؤس پیسہ لگا رہا ہے, وہ بزنس ہے. 8 سین ہوں گے تو یہ ریشو بنے گا, تو 150 سین اتنے دنوں میں ہوں گے تو یہ
اس میں ڈائریکٹر پہ یہ پریشر ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں آتا ہے کہ سر ابھی 3 سین رہتے ہیں اور 8 بج گئے ہیں, اچھا اوہ چلو بھائی فلانے کا کٹ. تو مجھے تو لگتا ہے اب ڈائریکٹر وہ بیچارے بہت پریشر میں ہیں, ان کے پاس وہ گنجائش نہیں کہ وہ کچھ اپنا ہاتھ دکھا سکیں. پھر بھی میں کہتی ہوں جو بھی ڈرامے ہٹ ہو رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو اچھے لگ رہے ہیں, تو یہ آپ ان کو بہت اپریشیٹ کیا کریں, کیونکہ اتنے پریشر میں کام کرنا اور پھر بھی کچھ کر جانا بڑی بات ہے. صحیح بات. بشرا جی, میمکری آپ نے بہت کی اور بڑے بڑے گلوکاروں کی میمکری کی, تو جب آپ یہ کرتی تھیں تھوڑا خوف آتا تھا کہ کوئی کچھ کہے گا, کسی محفل میں ملاقات ہوگی, یا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا کہ کوئی ملا اور اس نے کہا کہ یار یہ تم نے کیا کیا؟ نہیں, یہ بہت دفعہ لوگ پوچھ چکے, ویسے ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن میں میڈم سے ڈری تھی. میں نے کہا اللہ, انہوں نے بینجامن سسٹرز کا ایک دفعہ کہہ دیا تھا, وہ گا رہی تھی نا, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں پیارا سے, تو بس کسی نے کہا وہ آپ کے گھر, نے کہا ہاں گالینڈ میں چاہ رہی ہیں, انہوں نے ایسے کہہ دیا تھا. میں نے کہا اللہ مجھے نہ کچھ کہہ دیں, کچھ بھی کہہ سکتی, ملکہ تھی. تو انور صاحب نے ان کو فون کر کے ان سے اجازت لی تھی, لیکن پھر میں کہیں ان کو ملی تو میں ان کے پاس ڈر کے گئی. میں نے کہا ہے سب مجھے ڈرا رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہ جاؤں, آپ ماریں گی. پیار کیا انہوں نے, نہیں بہت اچھا لگا, میری بیٹیوں کو بھی بڑا مزہ, ان کی بیٹیاں بھی اتنی پیاری ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. پھر وہ تبھی میرے سے ہر جگہ بیٹھ کے کروا دیتی ہے, اچھا کس طرح کر کسی 10. اب میں نے کہا اللہ یہاں تو نہیں کر سکتی. محمد علی صاحب اور زیبا آنٹی تھے, ہم کہیں جا رہے تھے پتہ نہیں کسی بڑے فنکشن میں, علی دیکھنا یہ کیا کرتی ہے, چل کر کے دکھا, تو وہ انجوائے کرتی تھی. البتہ مسرت نذیر میری رشتے میں چچی بھی لگتی ہیں, ڈاکٹر صاحب جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ میرے ابا کے سگے خالہ زاد بھائی ہیں. میوزک تو پہنچتا ہے نا, سیکریٹرسٹ تھے وہ, لیکن طبلہ بجاتے تھے بہترین. تو اور اپنی بیوی کو بھی انہوں نے گوایا بہت اچھا. تو مسرت آنٹی کچھ دنوں کے لیے تھوڑی سی نا کولڈ ہو گئی تھی, تب وہ لاہور میں رہتی تھی جب میں نے لونگ گواچا گیا تھا. میری پھوپھی کی بیٹی کی شادی میں بھی نہیں آئی, تو کچھ انہوں نے کہا نہیں, لیکن تھوڑا سا پیچھے ہو گئے, پھر ٹھیک ہو گئے بعد میں. ایسا کچھ نہیں ہوا. باقی آپ نے اور بھی کافی, طاہرہ سے میری بہت دوستی ہے, طاہرہ میرا بہت پیار ہے, وہ تو بڑی خوش تھی. بلکہ ہم جاتے تھے شوکت خانم کے فنڈ ریزرز کرنے, تو کبھی کبھی لوگ آ کے کہتے تھے ان کے سامنے ان کی نقل کریں. میں نے کہا نہ ہے وہ تو برا مان جائیں گی, تو پھر آپ 2000 پاؤنڈ دیں گے نا اسپتال کے لیے, پھر میں یہ رسک لے لوں گی. اور ہم آپس میں ملے ہوتے تھے, تو کہتے ٹھیک ہے, ان کو مزہ آتا تھا شرارت کرنے کا. ہم 2000 پاؤنڈ میں وہ آئٹم سنا دیتے تھے. ہاں بھائی ختم ہو گیا, پرچی آ گئی, چلو السلام علیکم میں. ہمارے بھی پیسے پورے ہو گئے ان کے. نہیں بشرا جی, آخری 1-2 سوال ہیں, اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ بور لوگوں سے تو آپ 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں. نہیں ایکچولی جہاں جو, سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, یہاں جب لوگ آتے ہیں ایک ماحول میں بیٹھتے ہیں, چاہے وہ اکنامکس پہ بات کر رہے ہوں, چاہے وہ لٹریچر پہ کر رہے ہوں, چاہے وہ قوالی کی صنف ہو, تو وہ ابھی تو گہرائی میں جانے ہی لگتے ہیں, اتنے میں آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کو کہاں موقع ملتا ہے روز یہ محفلیں دیکھنے کا, یہ تو خاص طور پہ سجائی جاتی. ہم تو ہر چینل پہ بک بک کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا کیا ہے, پھر آ جائیں گے. نہیں ہونا چاہیے, اگلی دفعہ سے ہم کوشش کریں گے کہ 2 گھنٹے کا ایک پروگرام ہو, تاکہ وہ گہرائی تک واقعی پہنچا جا سکے. بشرا جی, فلم انڈسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے, اور فلم انڈسٹری کے لیے, ہاں کہ ابھی فلم انڈسٹری کا کیا حال ہے. آپ نے بھی کچھ 1-8 فلم کی ہے, یہ اس جو کے بعد آپ, ہماری, ہاں جی بالکل, اور سنا ہے گورنمنٹ نے کوئی ایک فنڈ بھی اناؤنس کر رہی ہے. ہاں وہ ایک اچھی بات ہے, وہ میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. اب اس میں کسی پارٹی کا میں نام نہیں لیتی, کیونکہ ایک انسان نے بہت اچھا کام کیا ہے جس کا نام تھا مریم اورنگزیب, اور انہوں نے, ندیم مانوی والا نے, سلطانہ نے, اور ان کے ساتھ ایک لمبی ایک پوری ٹیم تھی جو فلم کو ریبیٹس دی ہیں, ایکوپمنٹ کو ٹیکس فری کر دیا ہے, کسٹم فری کر دیا ہے, آرٹسٹوں کے لیے گرانٹس ہیں, ان کے لیے اکیڈمیز, بہت ساری اچھی چیزیں ہوئی ہیں. سو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو کچھ کیا جا رہا ہے. سنیماز کو بھی بہت ساری پریولیجز, مجھے اتنی ایگزیکٹلی یاد ہے, مجھے ایک لمبی لسٹ تھی, میں بڑی خوش ہو گئی. خاص طور پہ نئے اسٹوڈنٹس کو, آرٹسٹ کو گرانٹ ملے گی ان کے لیے, تو یہ سب چیزیں. اور میں نے یہ بات پوچھی, میں نے کہا آپ کی کرسی تو ہل رہی ہے, پرسوں 1:45 بجے تک نہیں ہوگی, تو یہ تو, انہوں نے کہا میں آپا یہ لاء بن گیا ہے, اس کو آ کے اس کا بل پاس ہوا ہے, اس کی کوئی حکومت آئے اس کو نہیں ہلا سکتے, تو یہ اچھی بات ہے. دوسرے ہماری فلم انڈسٹری جو پچھلے کچھ سالوں میں ہم لوگ کوششیں کر رہے ہیں, ہمارے ینگ لوگ ایڈورٹائزرز بھی بنا رہے ہیں, ہمارے ٹیلی ویژن کے ڈرامہ کے لوگ بھی بنا رہے ہیں, اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی ایک جملہ کہوں گی کہ ابھی ہماری فلم جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ایک اچھا والا ٹیلی ڈرامہ ہی بنا رہی ہے, وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہے ہم, کیونکہ ہمارے دماغوں میں اسٹینڈرڈ, کیونکہ نیٹ فلکس ہر کسی کے پاس ہے. اب آپ کے پاس انڈیا کی انڈسٹری بھی ہے, ان کے پاس فلم کی بڑی طاقت ہے, ان کا بجٹ بہت بڑا ہے, وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے.
ہم بیچارے بالکل مننے سے نرسری لیول پہ کوششیں کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہ آپ لوگ دیکھنے بھی جاتے ہیں, لیکن ابھی ہم اس کو کسی لیول پہ کسی کمپٹیشن میں نہیں لا سکتے. ہاں سرمد کی جیسے فلمیں جاتی ہیں فیسٹیول میں جن میں کوئی ایشو بیسڈ بات ہوتی ہے, اور جب ان کو کوئی آنر ملتا ہے تو ہم بہت فخر فیل کرتے ہیں. وی آر ویری پراؤڈ آف ہم. بشرا جی مجھے بھی ملا انٹرنیشنل ایوارڈ, ایسی بات نہیں, میری فلم بھی گئی تھی جاوید اقبال. کون سی والی تھی؟ ہاں میرا نہیں, تانو سرمد یاد ہے؟ نہیں مجھے کیا پتا, مجھے بتایا ہی نہیں نا. سوری, بتائیں نا, بتائیں جلدی سے. بشرا جی نہیں اس کی کیا بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک آخری بات تو آپ سے کریں گے کہ آخری میسج, لیکن اس سے پہلے وہ ایک گانا غزل تھی لطف وہ عشق میں پائے, وہ کیا تھا, وہ کیسے وہ کہاں ہاتھ مارا دیکھو تو ذرا نظر حسین. میرا خیال ٹائم نہیں ہو گیا, باہر وہ کھڑی ہے پارٹی دوسری. نہیں اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس. لطف وہ عشق میں پائے کہ جی جانتا ہے, رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے, جی جانتا ہے. لطف وہ عشق میں پائے ہیں کہ جی جانتا ہے, رنج بھی ایسے اٹھائے ہیں کہ جی جانتا ہے, جی جانتا ہے. لطف وہ عشق میں پائے ہیں. اتنے پیسوں میں اتنا ہی بہت نہیں, وقت کم ہے. اور آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں جو بڑی ٹیکنیکل ہے. مجھے مہناز نے ایک دفعہ کہا کہ جب گانا ہوتا ہے اس سے پہلے باتیں نہیں کرتے, کیونکہ بول بول کے آواز ہی ہوتی ہے نا, تو وہ ٹیون نہیں ہوتی, اور یہ سنگرز کو پتہ ہی ہوتا ہے. کہتی میں صبح اٹھ کے نوکر سے پانی بھی ایسے مانگتی ہوں, بولنا نہیں ہے. تو اتنی بکواس کے بعد آپ نے مجھے چھیڑ دیا غزل گانے. نہیں سادہ پانی تو مانگا جا سکتا ہے, باقی باتیں تو نہیں ہو سکتی اس طرح. صبح صبح کوئی نہیں پیتا. نہیں اگر ہمیں پہلے یہ بات آپ بتا دیتی تو ہم باتیں کم کرتے, بلکہ کرتے ہی نا, اینڈ میں کرتے. اچھا آڈینس کے پاس اگر کوئی سوال ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں اور ہم کچھ سوال لے سکتے ہیں. ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, تو کوئی سوال اگر بشرا جی سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے. جی میم. مائک ہے کسی کے پاس؟ جی جی. اچھا اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اتنے اچھے ڈرامے لکھتی ہیں, آپ کیوں نہیں ٹی وی کے لیے لکھ رہی ہیں؟ میں 4 سال سے نہیں لکھ رہی. کیوں نہیں لکھ؟ اور میں بہت بڑی اچھی اس بات سے دکھی ہوں, اور مجھ سے زیادہ میں اس بات سے زیادہ دکھی اس بات پہ ہوں کہ نور رضا شاہ نہیں لکھ رہی. بالکل فیکٹ. کل ہم نے ان سے یہی کہا تھا پلیز آپ لکھیں ڈرامے. میں ہر جگہ یہ پٹنا ڈالتی ہوں کہ نور نے چھوڑ دیا لکھنا. میں نے چھوڑا نہیں ہے, میرے دماغ میں 1-2 لائنز ہیں. میں صرف تھوڑا سا وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب بہت زیادہ ساس بہو سے ہم ہٹ جائیں گے. میں خود ایک ڈرامہ شروع مطلب ایکٹنگ کرنے والی ہوں جس میں پھر ساس بہو کا اسکرپٹ میرے سامنے آ گیا. اب 6 میں اگر 5 ساس بہو کے آئیں گے تو پھر ہم کیا کام چھوڑ دیں, کیا کریں؟ پھر ہم کو ایک آدھ کرنا مرنا ہی پڑتا ہے. اگر 5-6 بھی آئیں تو آپ کا ڈرامہ سب سے اوپر جائے گا. پتہ نہیں وہ جائے گا کہ نہیں پتہ نہیں, لیکن بات یہ کہ میں نے ابھی بھی یہ ضرور میں اپنے آپ کو چھوٹا سا کریڈٹ دے سکتی ہوں. نور بہت بڑی رائٹر ہیں, ان کی بھی گائیڈنس رہی. میں نے جو سیریز لکھے کہ میں نے جب بھی لکھا تو کوئی ایشو بیسڈ ہی لکھا, کیونکہ مجھے انڈے ڈبل روٹی کے لیے اور کام بھی آتے ہیں. مطلب میں ہاں میرے پاس آپشن ہے, میں اس میں بری بات نہیں, کوئی فخر بھی نہیں ہے, میں اور مزدوری بھی کر لیتی ہوں. تو میں تبھی لکھنا چاہتی تھی 2 سال میں ایک دفعہ جب مجھے کچھ کہنا ہوتا تھا, اور میرے پاس ایشو ہوتا تھا ہمیشہ. میرے ہر ڈرامے میں ایشو ہے, میں بتانے لگوں گی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. آج کل تو بہت ایشوز چل رہے ہیں, لیکن وہ ایشو اب چینلز کو نہیں چاہیے, ان کو صرف ساس بہو چاہیے, اور ان کو پہلا ہی پوتا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. مطلب لڑکی نے اگر صرف کلی ہی کر دی ہے, اس کا دل متلی بھی نہیں ہوا, تب بھی ہائے اللہ میرا وارث. ابھی ایک اسکرپٹ آیا تھا تو میں نے کہا اگر اس میں آگے چل کے اس عورت نے جو کہ ساس ہے وارث مانگا ہوگا تو میں ٹرانسجینڈر مانگنا پسند کروں گی. تھینک یو ویری مچ. اچھا بشرا جی, جو ساس بہو کے ڈرامے آپ کو آفر ہو رہے ہیں وہ صرف ساس کے رول ہی ہو رہے ہیں یا بہو کے بھی ہو رہے ہیں؟ ایک سوال مجھے تھا. جی جی. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ساس بہو اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اولاد چاہیے, اس کے علاوہ بھی تو آج کل تو بہت سارے ایشوز ہیں. جی جی وہ تو مجھے تو پتہ ہے. تو اس ایشوز پہ آپ لکھیں نا, کیونکہ آپ کا لکھا ہوا کی جو بات ہے
वो बस तो फिर उसकी शुक्रिया, तो 25 वो मान लो। यही अर्ज कर रही हैं कि चैनल को चाहिए नहीं इशू, नहीं उन्हें सास मुझे बहू मुझे चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया, ना तो नूर को दिया है, हमको खुद ही समझ आ गई इनको क्या चाहिए। तो अब मुझे बहुत दुख होता है, ख़ास तौर पे नूर के लिए तो मैं बड़ी इनसे शिकायत भी करती हूँ कि ये इन्होंने लिखना बंद कर दिया, ये लिखवा भी रही थी, गाइड भी कर रही थी, अब ये बिल्कुल एक तरफ हो गई। लेकिन मैं अभी लिखूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि एक आध ऐसा चैनल है जिन्होंने कहा है कि आप जो लिखेंगे हम करेंगे, तो फिर मैं ज़ाहिर है कि कोशिश करूँगी जो, क्योंकि लिखने का भी एक अपना मज़ा है, कभी कभी वहाँ पे भी अच्छा सुर लग जाता है। क्या बात, आए नहीं नहीं ऐसा ना करें, हैं? बहुत गुस्से में उठे, मान ले कह रहे हैं तो। डांट रहे हैं। जब हम जवान थे तभी 50-50 आपका चल रहा होता था, अभी उस तरह के प्रोग्राम्स, उस तरह के मजाक क्यों नहीं आते? ये कहें कि 50-50 जैसे और प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन वो वक्त बदल जाता है ना, तो फिर चीज़ें भी, उनका पेस चेंज हो जाता है, म्यूज़िक का भी बदल जाता है। मैंने 50-50 को, मैं मतलब बहुत शुक्रिया कि आप उससे मुझे पहचानते, लेकिन मैं उस तरह से उसको ओन इसलिए नहीं करती कि वो ज़ेबा शहनाज, माजिद जहांगीर और इस्माइल तारा का उनका क्या एक था। मैंने 4-5 फिल्मों में काम किया था, बशीर एंड ट्रबल टाइप, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल आप लोग उससे याद रखते हैं, और फिर वो एक बहुत प्यारा सा वक्त था, जो मुझे खुशी होती है जब ये यंग जनरेशन भी इसको एंजॉय करती है। तो मगर बहरहाल वक्त बदल गए, मजाक भी बहुत बदल गए। कोई और सवाल करना चाहे जी? उनको माइक दे दो सर, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सिर्फ यही नहीं है कि सास बहू के बारे में लिखा जा रहा है, बल्कि एक जो मौजू है जिससे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है और वो लगातार ड्रामों में आ रहा है कि एक बहन दूसरी बहन का शौहर छीन रही है। कितना मज़ा आ रहा होगा उनको ना, शौहर के कितने मज़े हैं ना। मगर नहीं, यहाँ राइटर्स भी बैठे हुए हैं, तो ये और लगातार इस मौजू पे ड्रामे बनाए चले जा रहे हैं। हैं ऊंचा बोले, क्या कह रही, उनकी बात ही बीच में रह गई, क्या कह रही हैं आप? मैंने यही कहा कि यहाँ चूँकि अब राइटर्स भी मौजूद हैं और चैनल्स वाले भी हैं, तो अब ये सिलसिला बस हो जाना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत तकलीफ दे मौजूद है और मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में इतना कॉमन है कि हर बहन दूसरी बहन का घर छीन रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि अक्सर बहनोइयों के कीड़े सबको पता होते हैं, उसके बावजूद बहन उसके देखिए एक चीज़ मैं बोलूँगी, काबुली पुलाव ने ये साबित किया है कि आप लोग अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो ये आप लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम है ना कि लोग वही देखना चाहते हैं, उस इल्ज़ाम को आप ही ने ठीक करना है, और अभी आप लोगों ने साबित किया है काबुली पुलाव देखकर। सो मुझे उम्मीद है कि ऐसी और चीज़ें भी होंगी। एक नौजवान यहाँ से सवाल पूछना चाहते थे जी, आपकी आवाज़ वैसे ही आ जाएगी। बेटा तो भरा पड़ा यूट्यूब, मैं खुद देख रही हूँ कि है, ये भी मैंने किया था, मुझे तो इतना पता भी नहीं है जी। बेटा मैसेज कर दे, अपनी अपनी चॉइस है, इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं, अगर उनको नहीं देखना तो मैं क्या कह सकती हूँ। जैसे अभी उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारा म्यूजिक सुने, वो बहुत अच्छा हमारा म्यूजिक सुने थे, अभी बल्कि बीच में सुनी बात, हमने जब पाकिस्तान ऐड किया था तो मैं भी उसमें वन ऑफ द जजेस थी, और मैं हैरान कि जितने बच्चे आए थे, 3-4 हज़ार बच्चे आए थे, उनमें से किसी ने रूना लैला को नहीं गाया, किसी ने नैरा को नहीं गाया। यानी मैं एक बच्ची को बता रही थी, उसने कहा अच्छा थी रूना लैला कौन है, यहाँ तक कि टीना सानी आई, उसने बाहर आई गाया, उसने कहा अरे आपा ये कितना अच्छा गाती है। मैंने कहा बेटा तो हमने नहीं सुनाया ना उनको जी। वो आज छलांग मारने लगी, जल्दी से सवाल ले लो। वाइड्स में लेके जाना पड़ता है। कैसा दिया? सॉरी कलर से यार, से यार